बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये अभी मोहतरम इमरान खान साहब और मौलाना तारिक, ये इनके फॉलोवर्स पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है मिलियंस की तादाद में है। इमरान खान साहब को कौन शख्स नहीं जानता, फिर ये मौलाना साहब हैं, इनको कौन, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनको जानते हैं। अभी ये बात हो रही है स्वीडन में चंद रोज़ कबल जो कुरान पाक को नऊज़ बिल्लाह एक मुल्हिद ने अदालत के सामने जलाया। इसके ऊपर इनका जो मौक़िफ़ है या जो ये बयान कर रहे हैं उनको बड़ी तवज्जो के साथ सुने और फिर उसके बाद एक छोटी सी गुजारिश हमारी भी सुन लें। तो ये यूरोपीय कंट्रीज चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। उलमा उस कत्ल व गारत की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन जो चीज़ फसाद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। देखो, इस्लाम ने हुक्म दिया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। बिल्कुल ठीक कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना ये भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हालांकि इस्लाम उनके खुदाओं को झूठा कह के भी कह रहा है कि इनको बुरा भला मत कहो। कुरान में अलहम्द से लेके वन्नास तक कितनी जगह बुत परस्ती की मुखालफत है कि बुतों की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। बिल्कुल ठीक बात। तो आप बताइए, जो मजहब किसी दूसरे मजहब का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं दे रहा, उसके बातिल होने के बावजूद कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि वो तुम्हारे खुदा को या रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो मजहब कितना पीसफुल होगा और वो कितना लोगों के जज्बात का ख्याल कर रहा है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नजरों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? बिल्कुल नहीं। ये कोई झूठे मजहब का मानने वाला तो बर्दाश्त कर लेगा, जिसको अपनी किताब के, अल्लाह की किताब होने का यकीन ना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, कोई शख्स आपके सामने आपके बाप को मार पीट रहा हो और आप चुप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? या तो ये आदमी बिल्कुल बेगैरत है, गैरत है ही नहीं इसमें, या ये कंफ्यूजन में है कि ये इसका बाप है भी या नहीं है। ऐसा ही है ना कि पता नहीं, हो सकता है ये मेरे वालिद ना हो, उनकी शक्ल का कोई आदमी हो और मैं खामखा में इस जंग में कूद पड़ूं और ये बाद में पता चला कि ये मेरे अब्बा नहीं है। हम अगर कंफ्यूजन में होते ना कि ये किताब कुरान अल्लाह की है या नहीं है, तो हमारे जज्बात मुश्ताइल ना होते कि मेरे भाई, हमें चढ़ते सूरज की तरह अहले इस्लाम को, अहले ईमान को यकीन है कि ये कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर हैं? अल्लाह के। और ये दलाइल की दुनिया में हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमने तो इस्लाम में पैदा हुए, हमने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देखा है। यूरोपियन को क्या पता इस्लाम क्या है? वो तो पैदा ईसाइयत में हुए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ, कोई एथियस्ट के यहाँ पैदा हुआ। हम तो पैदा किस में हुए हैं? इस्लाम में। हमने तो इस्लाम का हुस्न अपनी आंखों से देखा है। हमने फजर की नमाज देखी, हमने जोहर की नमाज देखी, हमने असर देखी, हमने मगरिब देखी, हमने ईशा देखी, हमने रमजान देखा, हमने हज देखा, हमने ज़कात देखी, हमने सिला रहमी देखी इस्लाम में। ये तमाम बातों का हमें कौन हुक्म देता है? कुरान। तो कुरान की सदाकत, ला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब भी मत फटको, ये 1400 साल पहले कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ला तरिथुन निसा यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, ऐ ईमान वालो, तुम औरत के माल जबरदस्ती नहीं खा सकते। ये विमेन राइट्स 1400 साल पहले कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, जुआ और शराब हराम है, हम जुआ नहीं खेलते, हम शराब नहीं पीते। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। हम जिना नहीं करते। क्या जिना मुश्किल काम है इस जमाने में?
بتاؤ کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا. تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں, کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں؟ بالکل, یہ بات بڑی کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور جب گورنمنٹ لوگ کہاں سنیں گے؟ کہنے پہ یہ کام ہو رہا. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین کیا ہے؟ آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین, اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. بالکل ٹھیک. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پاس جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کسی کے دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہے ہیں, کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے. تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات, گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً, جیسے انہوں نے کیا تھا, نیوزی لینڈ نے کیا تھا. سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر, میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب, وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے, اور اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت ہے. تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے. ہمیشہ پرامن رہو کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور آزادی رائے کے مطابق. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا. نہیں دوستو، آپ نے بات مفتی طارق صاحب کی بھی سن لی، اور عمران خان صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، جن کے ساتھ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہیں. چند دن پہلے عید الاضحیٰ گزری پوری دنیا میں، تو ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ انہوں نے غیروں پہ بھی کبھی اس طرح کا سلوک روا نہ رکھا، اپنے تو کجا. پاکستان کے اندر ایک پرامن کمیونٹی جس کا پاکستان بنانے میں اور پاکستان کی حفاظت کرنے میں بہت بنیادی کردار رہا، ان کو عید الاضحیٰ کے دن نہ صرف یہ کہ لوگ جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف جماعتوں سے، ان کے شور کرنے پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ پابند کر دیا گیا. حکومتی لیول پہ پولیس کی اطلاع کے ذریعے اور مساجد میں اعلان کروا کے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے مسجد میں اور قربانی بھی نہیں دیں گے سنت ابراہیم کے تحت. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں سویڈن کے متعلق، جہاں قرآن پاک کی جو توہین کی گئی، ہم بحیثیت مسلمان اس کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں اور ہمارے دل زخمی ہیں. لیکن اپنے دیس کے اندر یہ مولوی حضرات جو غیروں کے متعلق تو یہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی اسلامی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، اور جب اپنے گھر کے اندر ان کے ہمسایوں میں یہ کام ہو رہے ہیں جس میں قربانی کے جانور احمدیوں کے گھروں سے کھول کے پولیس والے لے گئے اور ان کی نگرانی کی گئی. آپ نے اتنے واقعات سنے کہ لوگوں نے دوربینیں لے کے اونچی جگہ پہ بیٹھے رہے، گھروں میں جھانکتے رہے کہ ان کے گھر میں کوئی قربانی کا اگر جانور نظر آ جائے. اور پھر وہاں جھگڑے بھی ہوئے کہ آپ خواتین ہیں ہمارے گھروں میں اور آپ یہ بے پردگی کر رہے ہیں. پھر گھروں کے اندر سے جانور کھول کے پولیس لے گئی، ایون کہ فریجوں کے اندر سے گوشت نکال کے لے گئی. کہ آپ نے انڈیا کے اندر یہ واقعات ہم سنتے رہے کہ ہندوؤں نے یہ کام کیے. اب اپنا دیس جو کہ ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، بات یہی ہے. پھر وہاں پہنچ جاتی کہ ایک بچے کو پیدائش کے بعد اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بچہ انسانیت نہیں سیکھے گا، وہ جانوروں کی جو ہے زندگی وہ اڈاپٹ کرے گا. پاکستان کے اندر بھٹو دور سے جو کام شروع کیا گیا اور پھر اس کو ضیاء الحق نے پروان چڑھایا، اب وہ جنگل کا ماحول، وہ مذہبی منافرت کے جو ٹیکے لگ رہے ہیں 1974 سے ابھی تک، وہ مولوی جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ان کی زیر سایہ مدرسوں میں جو بچے بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی بیسیکلی. اب یہ آپ یہ بیان سنا آپ نے، اپنے دیس کے اندر ہونے والی زیادتیاں جو اسلامی تعلیم یا اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ان لوگوں میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کا دور لے لیں، ان مولویوں کی باتیں سن لیں، جتنے بھی ہیں اینکرز بڑے بڑے، کبھی کسی نے زبان نہیں کھولی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلامی تعلیم کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جو ان کی تعلیم یا نمونہ ہے اس کے ساتھ. نمازوں پہ پابندیاں آپ جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے متواتر
مساجد کے مینار گرائے جا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا باضمیر انسان یا شریف انسان نہیں ہے جس کو طاقت حاصل ہو اور اس کی سنی جاتی ہو، لوگ اس کے کہ وہ زبان کھولے اور ہمت کر کے بولے کہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کے وہ مولوی جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ میرے جو علماء، زمانے کے جو علماء ہیں، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے، اور وہ جب مسلمان ان سے مشورے کے لیے جائیں گے تو مساجد کے ممبرز پہ سوروں اور بندروں کو بیٹھا پائیں گے۔ اب اس کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ احادیث جو ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ لوگ جن کو لوگ مانتے ہیں یا جانتے ہیں، کم از کم ان میں تو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ یہ بولیں جو زیادتی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور تعلیم کے خلاف جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس پہ تو زبان کھولیں۔ یہ چھوٹا قرآن کی جلائے جانے پہ اگر یہ بولتے ہیں اور یہ غیر ممالک کے متعلق، تو اپنے ملک کے اندر، اپنی ہمسایوں میں، اپنے شہروں میں، گلیوں میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ زبان کیوں نہیں کھولتے؟ یہ بات غور طلب ہے، اور ہر انسان جو یہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، میرا خیال ہے اگر اس کے اندر تھوڑا بھی ضمیر زندہ ہے یا اس کے اندر تھوڑی بھی ہمت ہے تو وہ اس سچائی کو بھی دنیا کے سامنے لے کے آئے کہ کیا زیادتی ہوں۔ ابھی 2 دن قبل ایک مسجد سانگڑ میں تالا لگا کر اس کے اوپر ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ۔ ایک ایسی قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم امت رسول ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مساجد بند کروا رہی ہے، مینارے گروا رہی ہے، قبرستانوں میں جو مدفون ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، عیدوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، نماز پڑھنے پہ پابندی، قربانی پہ پابندی، ایون کہ جو جابس ہیں ہائی لیول وہاں ان کی 4 دن پہلے کی خبر ہے کہ 2 نام گئے سفیر پاکستان چائنا کے لیے، تو اس میں شور پڑ گیا تھا کہ ابھی تک لگتا ہے مولویوں تک خبر نہیں پہنچی۔ ایک جو ہے نام وہ احمدیوں کا ہے، اور اگر جب وہ پتہ لگے گا تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں پھر وہ اس کو پہ غور ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ بات آج آپ تک پہنچانی تھی کہ اگر غیر ممالک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جس طرح یہ مذمت کرتے ہیں، جس طرح یہ بولتے ہیں، اگر یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں اور شرافت ان کے اندر ہے تو پھر اپنے ملک کے اندر بھی جو اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسلامی تعلیم کی، اس پہ بھی ذرا 2 الفاظ بیان کریں، کھولیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز ان تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فہم اور عقل دے۔